अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज 5 फरवरी है और हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत इवन के मकबूजा कश्मीर और दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हाईलाइट करना कि कश्मीर का जो मसला है अभी भी हल तलब है, और ख़ास करके जो यूनाइटेड नेशंस ने और बैन अवी बिरादरी ने जो एक रेजोल्यूशन पास की थी और कई रेजोल्यूशंस पास की थी कि इसका हल जो है वो मुस्तकिल निकालना है, और वो हल इस तरीके से निकालना है जो कश्मीर के अवाम हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे। अब पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर के मसले को हल करने के लिए और अदरवाइज़ भी जंगें भी लड़ी हैं, मुज़ाकरात के अदवार भी किए हैं, मसले का हल नहीं निकला। लेकिन एक बात तय है कि एट द एंड ऑफ द डे इसका हल जो है वो मुज़ाकरात के ही ज़रिए है। और आज हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक आम स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान और भारत जो मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के जो 90 लाख जो अवाम हैं उनके हकूक़ को सामने रखते हुए ये फैसला करेंगे, क्योंकि शहबाज मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, और वो कहते हैं ना कि आप अपने दुश्मन और दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में लेट्स होप कि ये 21वीं सदी है, बेटर सेंस प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। उनका कश्मीर के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, अगर हुई है तो, क्योंकि जो भारत ने इकदाम उठाया था अगस्त 2019 में और उसके बाद जिस तरह का पाकिस्तान का रिस्पांस आया उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे। तो आई होप कि जब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को क्लियर करें। लेकिन अब आ जाते हैं IMF के ऊपर। आजकल जो जितनी डिबेट हो रही है, इस हफ्ते हमें कर्जे की किस्त भी मिल गई। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन ट्रांसफ़र हो गया। जो रिजर्व्स थे गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर के, वो बढ़कर एक बार फिर कोई $16 अरब प्लस हो गए हैं। लेट्स होप कि जब अगला नंबर रिलीज़ होगा तो नंबर यहीं पे रहेगा, कर्ज़ों की अदायगी की वजह से गिरेगा नहीं। लेकिन कामरान, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि IMF ने अपनी जो रिपोर्ट है वो इस दफ़ा जारी ज़रा थोड़ी सी जल्दी कर दी। कल IMF ने जायज़ा रिपोर्ट और आर्टिकल 4 की जो कंसल्टेशन हुई थी पाकिस्तान की, उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया, और उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो हम कल बात कर रहे थे उसी एक तसलसल में कि IMF जो है उसका ख़ास फोकस है जो पाकिस्तान ने चीन से कर्जा लिया हुआ है। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इसके अंदर एक उन्होंने टेबल डाला, टेबल 10, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का किस मुल्क से या किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना कर्जा है। तो टोटल वो कर्जा बता रहे हैं, इसका जो IMF की रिपोर्ट से मैं नाज़रीन ये टेबल ले रहा हूँ, वो पाकिस्तान का कोई $268.4 अरब, इसमें डोमेस्टिक भी शामिल है। नॉर्मली जब हम डॉलर में कर्जे की फिगर देते हैं तो हम सिर्फ एक्सटर्नल की देते हैं। तो जो एक्सटर्नल टोटल पाकिस्तान का डेट है वो तकरीबन $91.7 अरब, जो वफाकी हुकूमत या जिसको पब्लिक डेट कहते हैं उसकी जो जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो IMF ने रिलीज की है, चीन से जो पाकिस्तान का कर्जा है वो $18.4 अरब है, जो कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है एक्सटर्नल उसका तकरीबन 20% बनता है, और कुल पाकिस्तान के कर्जे का 6.9% बनता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ़र्क अगर हम देखें, ये नंबर है 30 जून 2021 का जो IMF ने लिया, और मैं हुकूमत पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसी से ये नंबर ले रहा हूँ। जो पाकिस्तान ने पब्लिक एक्सटर्नल डेट में चीन का जो कर्जा रिपोर्ट किया हुआ है वो तकरीबन $14.4 अरब है। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, खासतौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कामरान, उनका काफ़ी फोरस स्क्रूटनी कर रहे हैं पाकिस्तान के चीन के साथ क्या ताल्लुकात है, और इसमें ये जो फ़र्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक है प्राइम मिनिस्टर के दौरे के साथ भी। आपको याद है कि हमने कल बात की थी कि जो क्रेडिट स्वाप फैसिलिटी है जो पाकिस्तान भी है चीन से, उसकी मालियत है तकरीबन $4.5 अरब। तो पाकिस्तान उसको पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं मानता, और IMF ने उसको पब्लिक डेट का यहाँ पे हिस्सा बना दिया है। और PM के दौरे से इसका ताल्लुक इस तरीके से है कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं तो वो दरख्वास्त करेंगे। आज गालबन की जो चीन के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई और कल चीन के सदर से मुलाकात होगी। ये जो फैसिलिटी $4.5 अरब की है, इसको बढ़ाकर शायद हम कोशिश करेंगे कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो $10 अरब तक ले जाया जाए। मजीद कोई $5.5 अरब की ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम IMF जो है वो हमें सुख का सांस नहीं लेने दे रहा। और इस जो रिपोर्ट के अंदर जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन, नाम तो उनका नहीं लिया गया, लेकिन उनके लिए भी कोई
کوئی اچھی میرے خیال میں کوئی انہوں نے اسیسمنٹ نہیں دی IMF نے، اور جو لگتا یہی ہے کہ اس رپورٹ میں ان کا خیال تھا کہ جب یہ تبدیلی ہوئی اور جو پچھلا بجٹ جو ہم نے یہ پیش کیا تو اس میں ہم نے ڈسٹریکٹ کیا کہ IMF کا جو ایکچول پروگرام تھا، اور IMF کے خیال میں کہ اگر یہ $6 ارب کا پروگرام اور اس کا ہدف ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو اس کا قصوروار جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہمارے موجودہ وزیر خزانہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وزیر خزانہ ذرا اپنا چارج سنبھالنے سے پہلے بڑے کرٹیکل تھے IMF کے حوالے سے. چارج سنبھالنے سے پہلے بھی اور چارج سنبھالنے کے بعد بھی. حفیظ شیخ صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں شوکت ترین صاحب نے بہت بری طرح کریٹیسائز کیا تھا IMF کے پروگرام کو، اور کہا کہ پاکستان کی جو معاشی جو حالات ہیں آج، جس بری طرح ہم پھنس رہے ہیں قرضوں میں، اس کے پیچھے بھی IMF کا پروگرام ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کچھ کہ IMF نے اپنا جو بدلہ ہے وہ اس رپورٹ کے ذریعے لے لیا. اور میں جب کل اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا تو بڑی ان یوزل لینگویج IMF نے استعمال کی ہے. عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں اس کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ وزارت خزانہ سے شیئر ہوتا ہے اور اس کی ویٹنگ کے بعد یہ ریلیز ہوتا ہے. لیکن جس طرح کی یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے اس رپورٹ کے اندر، لگ یہ رہا ہے کہ یا تو وزارت خزانہ نے اس کو پڑھا نہیں ہے یا اس دفعہ IMF نے پوچھنے کی ان سے تکلیفی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی. تو ناظرین اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کا جو ذمہ دار IMF نے ٹھہرایا ہے وہ 2021-22 کا جو بجٹ ہے اس کو ٹھہرایا ہے، اور یہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا پہلا بجٹ تھا. اور IMF کا یہ ماننا ہے کہ جو فرسٹ بجٹ جو ہے یہ وجہ ہے پاکستان کی جو میکرو اکنامک ولنریبلٹیز، جو پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل جو بڑھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے شوکت ترین صاحب کا بجٹ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کیا اس میں فیکٹرز ہیں. ایک تو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس طریقے سے اخراجات کرنے کے لیے جو بجٹ رکھا گیا وہ پاکستان کی جو اکنامک ریالٹیز ہیں اس سے بالکل مختلف تھا. اور دوسرا بہت سارے شعبوں کو ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی، تو جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکنامک ولنریبلٹیز ہیں وہ بڑی ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک کلیئر ڈپارچر تھا پاکستان کا اس IMF کے پروگرام کے ساتھ، ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی جو پاکستان نے سائن کی تھی IMF کے ساتھ 2-2.5 سال پہلے. انہوں نے کہا جی اس سے بالکل ہٹ کر ہے. اور جو ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جو عام طور پر آپ کو IMF کی رپورٹ میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ the IMF staff regrets recent policy reversals which undermine the ability of the program to achieve its objectives. تو کامران یہاں پہ IMF نے دو چیزیں آپ کو بتا دی. نمبر 1 کہ جو $6 ارب قرضے کا جو پروگرام ہے اس کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اور ہم نے قرضہ اس لیے لیا تھا، ایک تو ہم نے قرضوں کی ادائیگیاں کرنی تھی، دوسرا آپ نے اصلاحات انٹروڈیوس کرنی تھی تاکہ آئندہ یہ مسائل پیدا نہ ہو. وہ بات جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا، کیونکہ ہم وہ جو مسئلے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی اکانومی کو اس کو حل کر دیں گے. تو IMF نے ایک جملے میں بتا دیا کہ وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے، لیکن اس کے قصوروار ہم نہیں ہیں، اس کے قصوروار حکومت پاکستان ہے، شوکت ترین کا بجٹ ہے. لیکن اب بات جہاں پہ ہی نہیں رکتی. دیکھیں ایک تو ہم نے یہ جو $1 ارب کی یہ جو ہمیں قسط ملی ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے، منی بجٹ لانا پڑا، آپ کو جو اسٹیٹ بینک کا متنازع قانون ہے وہ لانا پڑا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، پیٹرولیم لیوی لگانی پڑی. اور اب یہ جو جائزہ رپورٹ جو نئی آئی ہے اس میں مزید کچھ 6 شرائط IMF نے لگا دی ہیں. تو اور یہ اس موقع پہ لگائی ہیں، ایک طرف وہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی کی ہم نے ریورس کی ہیں. آگے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا سال آنے والا ہے، جب جو گورنمنٹ ہے اپنا جو پرس ہے وہ کھولتی ہے، ڈیولپمنٹ سکیمز لانچ کرتی ہے، ادھر تو گورنمنٹ کے لیے لگتا ہے کہ مشکلات کافی بڑھ جائیں گی اگر یہ جو 6 شرائط، پہلے تو 6 شرائط ہیں کون سی؟ اچھا ایک تو یہ کہ IMF پھر شوکت ترین صاحب کے پیچھے آ رہا ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا تھا ہم نہیں مانیں گے IMF کی شرط کہ جی جو سیلڈ کلاس ہے اس کے اوپر آپ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے اس میں اضافہ کرے. اور شوکت ترین صاحب یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ سیلڈ کلاس جو ہے اور جو اربن آپ کی پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو پہلی جو شرط ہے IMF کی وہ یہی ہے کہ فروری 2022 تک حکومت پاکستان نے انیشل ڈرافٹ دینا ہے جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس کو ریوائز کرنے کا. اور پرسنل انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی جو افراد ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اور جو سیلڈ کلاس خاص طور پر ان سے ریلیٹڈ یہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مختلف ری فائنانس کرتا ہے اسکیمیں ایکسپورٹرز کی اور باقی تاکہ اکانومی کو سہارا دیا جا سکے،
अप्रैल 2022 तक इन तमाम स्कीमों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना रिव्यू करेगी, और ये जो स्कीमें अगर हुकूमत इसको चलाना चाहती है तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएगी। ये दूसरी शर्त है और कड़ी शर्त है, इसकी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर असरात आ सकते हैं। और तीसरी इसके अंदर शर्त ये है कि अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट आ जाता है कि पाकिस्तान की दो ऐसी प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके अंदर सरमाए की कमी है, तो IMF ने पाकिस्तान पे ये शर्त लगाई है कि मई 2022 तक इन बैंकों का जो सरमाया है उसको पूरा करने के लिए पहला इकदाम किया जाए। और नाजरीन, इसमें एक जो बैंक है वो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब का उसमें हिस्सेज हैं, उनके उसमें शेयर्स हैं, तो ये बैंक भी उसमें शामिल है। तो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब को अपनी जो बैंक है उसके जो सरमाए का जो मसला है उसको भी मई 2022 तक हल करना होगा। चौथी शर्त यह है कि हुकूमत को सब्सिडीज विड्रॉ करनी है, और उसको उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसकी जो डेडलाइन है वो जनवरी 2022 यानी कि गुजर चुकी है, और इसके मुताबिक वफाकी काबीना ने यह प्लान अप्रूव करना था जिसके तहत जो ऑन एवरेज जो तमाम स्लैब्स हैं उसका 50 पैसे फी यूनिट उसकी कीमत में इजाफा होना है, और जो एक सारिफ को फायदा मिलता है पिछली लोअर स्लैब का अगली स्लैब के रेट से वो भी विड्रॉ होगा। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की काबीना ये मंजूर कर चुकी है, अब नेपरा से इसका नोटिफिकेशन होना बाकी रह गया है। पांचवी शर्त ये है कि चूंकि पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनकी बहुत बुरी हालात है, उनके PIA ले लें, स्टील मिल्स ले लें और बाकी पावर सेक्टर की, तो उसके लिए एक और कानून की मंजूरी जो है वो उन्होंने IMF ने उसमें डाल दिया, और जून 2022 इसकी जो डेडलाइन है। और आखिरी शर्त ये है कि बाय मार्च 2022 जो एक डिटेल होगी वो पब्लिक करेगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि वो तमाम अफराद जिन्होंने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ठेके लिए हैं। तो ये ब्रीफ 6 जो बड़ी नई शराइत आ गई हैं कामरान प्रोग्राम के अंदर, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। इसमें थोड़ा सा एक चीज के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्रेक पे चलते हैं। वो ये है सैलिड क्लास कि होगा क्या। ये एक ऐसी जगह पे IMF ने आपको पकड़ा है कि अब आपको लग पता जाएगा, और शौकत तरीन साहब इसके ऊपर बड़ा क्लियर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, और देखते हैं कि एक दफा फिर शौकत तरीन साहब पीछे हटते हैं या IMF जो है वो इस दफा पीछे हटता है। वो ये है, इस वक्त आपकी जो टैक्स स्लैब्स हैं सैलिड क्लास के और इंडिविजुअल की जो कारोबार करते हैं, कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे, वो तकरीबन 11 स्लैब्स हैं, और उनके जो रेट्स हैं वो मैक्सिमम रेट 35% तक है। IMF 2-3 बातें यहां पे कह रहा है। नंबर 1, IMF कह रहा है कि जो स्लैब्स जो है इसके जो नंबर है वो कम किया जाए, इसको आप 11 से 4 या 5 स्लैब के ऊपर ले आए, और दूसरा इसके जो रेट्स हैं उसको चेंज किया जाए। अब होगा क्या अगर ऊपर का 35% का रेट नहीं भी इंक्रीज होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वक्त आपका जो आमदन का लेवल है, आपका जो टैक्स रेट बनता है वो 10%, आप उस स्लैब में फॉल करते हैं, तो अगर 10% की स्लैब ही खत्म हो जाएगी या 12-12.5% वाला रेट ही खत्म हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली जाके अगली स्लैब में पड़ेंगे। वो कौन सी होगी? 20% या 30%। तो इस तरह आपका जो टैक्स का जो बोझ है वो डबल हो जाएगा, एक चीज। और दूसरा इसके अंदर यह है कि हुकूमत को जो इनकम टैक्स की बहुत सारी जो मराद दी गई हैं उनको भी शर्त में ये शामिल है कि उसको वापस लेना, सिवाय चंद एक मराद के जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए और ज़कात से रिलेटेड है। इसका मतलब तो यही है कि अब तो अभी शुरू हुई है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे FBR के अंदर एक घपला हुआ है, वो घपला क्या है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जिक्र करेंगे FBR की, और FBR की में जिक्र करेंगे 16 अरब रुपए के एक घपले की। ये घपला है क्या और ये असल कहानी है क्या? तो शहबाज, ये 16 अरब रुपए की कहानी है कि इतना तो मुझे पता है कि ये जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और IMF को भी कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि पॉइंट ऑफ सेल्स की जो बात करते हैं कि वो कनेक्ट करेंगे विद द FBR सिस्टम, ये उससे रिलेटेड है। कहानी है क्या? 16 अरब रुपए का कम जून 2021 का जब बजट दिया शौकत तरीन साहब ने, उन्होंने कहा था कि मैं अब जो डॉक्यूमेंटेशन करूंगा इकोनॉमी की, और मेरा जो सबसे बड़ा टूल होगा पॉइंट ऑफ सेल होगा, जिसको हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि जो कारोबार करने वाले अफराद और जो कारोबार हैं उसको FBR के निज़ाम के साथ मुंसलिक किया जाएगा ताकि उनकी जो सेल्स हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेशन थी और हम अमूमी तौर पर पाकिस्तान में रिवाज टैक्स चोरी का है, तो जो अफराद हैं और जो कंपनियां हैं वो इस चीज़ को रेजिस्ट करती हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े, तो उसको उस चीज़ पे उनको मजबूर करने के लिए कि वो कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स बने और टैक्स चोरी ना करें, कानून के अंदर एक तरमीम की गई कि ऐसी कंपनियां या अफराद जो अपने निज़ाम को, जो अपना कारोबार है उसको FBR के निज़ाम के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे टैक्स सिस्टम के साथ, तो उनको जो टैक्स रिफंड उनका बनता होगा, जिसको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कहते हैं, वो 60%
ان کو ٹیکس ریفنڈ نہیں ملے گا. تو ایک قسم کی پینلٹی تھی. پہلے یہ پینلٹی 15% ہوتی تھی. اس بجٹ میں ترمیم کر کے حکومت نے اس کو بڑھا کر دیا 60%. اس کے نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے. تو ناظرین اس میں انٹرسٹنگ ہے یہ گپلے کا جو انکشاف ہوا ہے 16 ارب روپے کا غالباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یہ ایف بی آر کا سب سے بڑا گپلہ ابھی تک جو سامنے آیا ہے. اس کے مطابق ایف بی آر نے سپٹمبر 2021 سے لے کے جنوری 2022 تک سینکڑوں بڑے تاجر جن کا 60% ان کا جو ریفنڈ روکنا تھا ان کو روکنے کی بجائے ایف بی آر نے ان تمام کمپنیز اور افراد کو 16 ارب روپے کی ادائیگیاں کر دی ہیں. یہ غیر قانونی ادائیگیاں ہوئی ہیں اور یہ جو ادائیگیاں ہوئی ہیں یہ سیلز ٹیکس کا جو قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور ایف بی آر کے اپنے کم از کم جو 4 سیلز ٹیکس جنرل آرڈرز انہوں نے ایشو کیے تھے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ ادائیگیاں اس طرح ہوئی ہیں کہ ایف بی آر کا جو سسٹم تھا انہوں نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا اور قوانین جو تھے اور جو سسٹم تھے اس کے اندر لوپ ہولز رہے. ان لوپ ہولز کی وجہ سے ان افراد کو اور ان کمپنیز کو پہلے 5 ماہ میں تقریباً 16 ارب روپے کی اضافی ادائیگیاں کی گئی جو کہ گپلہ اس کو کہا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ایف بی آر جو چیئرمین ہے انہوں نے ایک انکوائری بھی آرڈر کی ہے. لیکن کامران اس میں میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو دبایا جا رہا ہے معاملے کو. اور ہمارا آج اس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ گپلہ تو ایک ہمارا کام ہے ہم اس کو رپورٹ کریں, دوسرا اس کو اب دبانے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں جو کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں یا جن کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو اس کی ایک آپ کو ایک ریزن دبانے کی یہاں سے مل جاتی ہے کہ اس کو کیسے معاملے کو پیچھے کیا جا رہا ہے کہ یہ کن افراد کی وجہ سے یا کن اس کے جو ونگز ایف بی آر کے ان کی وجہ سے یہ ادائیگیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے اس میں آپریشن ونگ ہوتا ہے ایف بی آر کا, وہ ذمہ دار ہوتا ہے. پھر پوائنٹ آف سیل کا ایک یونٹ بنا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, پالیسی ونگ اور سب سے بڑھ کر پرال جو پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ ہے جو اس کی ایف بی آر کی سبسڈری ہے. یہ 4 ونگز جو ہیں وہ اس کے رسپانسبل تھے. اور جو چیئرمین ایف بی آر نے انکوائری مارک کی ہے وہ گریڈ 20 کے ایک آفیسر اور آپریشنل جو ان کا آپریشنل ونگ ہے اس میں وہاں پہ وہ چیف ہے. تو جن کے ذمہ یہ الزام ہے انہیں ہی سے انکوائری کروائی جا رہی ہے. تو ایک تو اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی کی سیریس مسائل ہیں اور اس میں پھر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پہ بلیم ڈالا جائے. پرال کا جو اس میں ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے ان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے. میں نے ان کے جو سی او ہیں احمد نواز صاحب ان کو میں نے سوالات بھیجے تھے کہ جی آپ کو کیا ایف بی آر نے ٹائملی بتایا نہیں کہ آپ نے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ یہ ادائیگیاں نہ ہو, آپ چیک اینڈ بیلنس لگائے تو پھر یہ ادائیگیاں کیسی ہوگی. انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کی طرف بھی فنگر اٹھ رہی ہے. اس میں چیئرمین ایف بی آر سے بھی میری بات ہوئی تھی. انہوں نے پہلے تو کہا کہ نہیں اتنی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, میں نے انکوائری آرڈر کر دی ہے اور جب اس کے انکوائری کی رپورٹ آ جائے گی منگل تک تو پھر ہم کوئی بات کر سکیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ اس فراڈ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے خود پکڑا اور ہم نے پکڑ کے اس کی انکوائری آرڈر کر دی اور جو بھی اس میں ملوث ہوا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ویسے ہم اپنے پروگراموں میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایف بی آر ایک مشکل ادارہ ہے اور خاص کر کے ری فنڈ کے معاملے میں ویسے جس کا جینون ری فنڈ بھی بنتا ہے اس کو اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے. اور یہاں پر جہاں پہ ری فنڈ بنتا نہیں تھا, جہاں پہ ری فنڈ روکنا چاہیے تھا, ایف بی آر کے لوگوں نے بڑی جلدی وہ ری فنڈ جاری کر دیا. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ پھر بیوروکریسی کام کیسے کرتی ہے یہ آئی ہوپ کہ یہ چیز انکوائری میں بھی آئے. آئی ول ویٹ فار دیٹ کہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کو ڈس الاؤ کرنا تھا. جو ایف بی آر کے پالیسی ونگ نے انسٹرکشن بھیجی انفارمیشن ٹیکنالوجی ونگ کو سسٹم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کو ڈس الاؤ کر دیں. کیسا ان سے آؤٹ کیا اور 16 ارب کی ادائیگی. دوسرا کام وہاں پہ یہ ہوا کہ جو سیلز ٹیکس جنرل آرڈر ایشو ہوئے وہ لے کے بیٹھے نہیں جی یہ 60% جو ہم نے کیا ہے یہ ابھی عارضی طور پر اس کو دینا ہے, پھر اگر انٹیگریٹ ہو گئے تو پھر اس کو بعد میں دینا ہے. تو اس میں پھر باتیں گھماتے رہے اور سارے عرصے میں مسلسل ادائیگیاں. اور ایسے وقت میں یاد رہے بے شک ایف بی آر نے اپنا 7 ماہ کا ٹیکس کا ہدف حاصل کیا. ایف بی آر کی کلیکشن جو ہے دسمبر میں بھی اس میں شارٹ فال آیا ہے, جنوری میں بھی شارٹ فال آیا اور یہ جو 16 ارب یہ منیمم ہے. دس از منیمم. اس میں اگر ایک اور نمبر آپ دسمبر کا بھی ایڈ کرو جو مزید ادائیگیاں ہوتی ہے 19 ارب تک چلا جاتا ہے. چلیں یہاں تو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. آئی ہوپ کہ فائنانس منسٹر خود اس کا نوٹس لیں گے. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد رخ کریں گے بلوچستان کا, جہاں پہ حالیہ ہفتوں میں اور دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رخ کریں گے بلوچستان کا اور بلوچستان میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اگر آپ گزشتہ 10-11 دنوں میں دیکھیں
تو 3-4 بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں جس سے یقیناً ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ یہ ایک دم سے وہاں پر دہشت گردی کے واقعات میں کیوں اضافہ ہوا ہے. اس میں جو پہلا بڑا واقعہ اگر آپ دیکھیں وہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب ہوا جب کیچ کے علاقے میں وہاں پر پاکستان کی ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے, اس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو 10 جوان ہیں, فوجی جوان ہیں, وہ اس میں شہید ہوئے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا ان کو بھی مار دیا گیا, لیکن پھر 1 فروری کو ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے حملے, ایک نوشکی کا جو علاقہ ہے اور دوسرا پنجگور, یہاں پر جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں یہاں پر دہشت گردوں نے بڑے حملے کیے. اب جو نوشکی کا حملہ تھا وہ تو چند گھنٹوں کے اندر جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے حملہ آوروں کو مار دیا, لیکن جو پنجگور میں اس وقت جو صورتحال ہے, ایون کہ کہا جا رہا ہے کہ 1 فروری اور آج 5 فروری ہے, 2 کے انفارمیشن کا بھی فقدان ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں جو سرکاری طور پر بتایا جا رہا ہے اس پر انفارمیشن کو ریلائی کرنا پڑ رہا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ابھی بھی وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی ابھی اس وقت جاری ہے, ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو شہباز, یہ جو واقعات ہیں اس کے اندر دلچسپ اور انٹرسٹنگ جو ایلیمنٹس ہیں, کیونکہ جو یہ بلوچ شدت پسند یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ماضی میں ایسی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے بڑے اور ویل کوآرڈینیٹڈ وہ اٹیک کریں. اب یہ جب اٹیک ہو رہے ہیں تو انہوں نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے. اچھا, اس میں جیسا آپ نے کہا کہ ایک تو انفارمیشن کی کمی ہے اور دوسرا آفیشلی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہماری خود تو ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ میڈیا کے سچ, اور پھر کنٹرولڈ ایکسیس ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جا رہی ہے, تو ہم صحیح ریالٹی کا تو نہیں پتہ. لیکن جو انیشیل ابھی رپورٹس آئیں اس کے مطابق کافی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے یہ اٹیکس ہوئے ہیں, اور ماضی کے برعکس جہاں پہ وہ اٹیک کرتے تھے اور رن کرتے تھے, تو اس دفعہ وہ غالباً وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کی جو کائنڈ آف جو ویپنری وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کافی ایڈوانس ہے. تو اسی قسم کی اطلاعات ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, بالکل. دیکھیں, جو یہ اس طرح کی بلوچ تنظیمیں پہلے جو حملے کرتے رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہٹ اینڈ رن, یوزلی یہ سیکیورٹی جو سچویشن ہے بلوچستان کے اندر اس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے تھے. کبھی امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس کیا. جو ان جو گروپس ہیں یوزلی جس طرح آپ کہہ لیں نا کہ جو ٹی ٹی پی سٹائل جو اٹیکس ہیں بڑے, اس طرح کے یہ نہیں کرتے. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے جس کی وجہ سے یہ خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے کیا وہ بلوچ تنظیموں کے ساتھ مل کے اب اسٹیٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کر رہی. مثلا جو نوشکی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا ہے, پہلے ایک بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے جو انٹرنس پہ اس کو دھماکے سے اڑایا گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد اندر داخل ہوئے. اب یہ جو پیٹرن ہے, اس طرح کی جو سوفسٹیکیشن ہے, وہ تحریک طالبان پاکستان نے جو ماضی میں اٹیکس کیے پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں, یہ وہ ان کا فٹ پرنٹ ہے. لیکن جو دلچسپ بات ہے, جو اس میں حملہ آور تھے, جو دہشت گرد تھے, وہ سارے بلوچ تھے. تو اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے دو کہ آئیڈیالوجیکلی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور جو بلوچ یہ شدت تنظیمیں ہیں نظریاتی طور پر یہ بالکل الگ ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ان کی کوآپریشن ہے. شاید یہ بلوچستان افغانستان کے اندر خاص کر کے یہ جو بلوچ شدت پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے اب اس طرح کی ٹریننگ حاصل کر لی ہے, اور ان کے پاس شاید وہ ویپنز بھی ہیں, وہ ہتھیار بھی ہیں, جس طریقے سے اب وہ ہٹ اینڈ رن کے وہ اس طرح کے اٹیکس کر رہے ہیں کہ جس میں جس طرح کہ یہ تحریک طالبان پاکستان والے کرتے تھے کہ ایک سوسائڈ مشن پہ جاتے تھے کہ جب تک ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ لڑتے رہیں گے, جب تک وہ مرتے نہیں ہیں تو وہ لڑتے رہیں گے. تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پنجگور میں اتنے دن گزرنے کے باوجود جو کنفلکٹنگ ظاہر رپورٹس آ رہی ہیں کہ ابھی بھی جو سیکیورٹی فورسز ہیں جو بچے ہوئے وہاں پہ دہشت گرد ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ کافی ایک نیا ایلیمنٹ ہے اور کنسرن والی بات ہے میرے خیال میں. اس میں جو آپ نے ذکر فرمایا کہ افغانستان میں انہوں نے ٹریننگ لی ہے, تو یہ ایک ہمارا خیال تھا کہ طالبان کی حکومت وہاں پہ آنے کے بعد, اور اس بات کو آفیشیلی اس کو ایکسپریس بھی کیا گیا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں کمی آئے گی, نہ صرف کمی آئے گی بلکہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے. تو جو غالباً انیشل کچھ رپورٹس آئی ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہ جو ٹریسز مل رہے ہیں اور جو انہوں نے کچھ کالز کو انہوں نے ٹریک کیا ہے وہ افغانستان اور بھارت سے شاید آئی ہیں. بالکل, یہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں باقاعدہ طور پر اس کا کہا گیا کہ جو انیشل انویسٹیگیشنز ہیں اس کے اندر جو انٹرسیپٹ کیا ہے جو کالز کی ہیں جو یہاں پہ اٹیکرز تھے نوشگی اور پنجگور میں,
وہ اپنے ہینڈلرز جو ہیں وہ انڈیا اور افغانستان سے وہ بات کر رہے تھے. اب افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ان کا آرگنائزڈ انفراسٹرکچر ہے افغانستان کے اندر وہ اس طرح سے نہیں رہا, لیکن لگتا یہ ہے کہ ان حملوں کے بعد کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ ان کے بیسز وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ حملے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اندر جو میرے خیال میں ایک اور جو پہلو ہے کہ جو جس پہ سوچنا بھی چاہیے کہ ہمارا خیال تھا کہ جب امریکی افواج یہاں سے نکل جائیں گے اور جب طالبان آ جائیں گے تو یہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کا ایک ہوم گرون پرابلم بھی ہے, لیکن ان گروہوں کو بھارت اور باقی جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں اور افغانستان کی سوائل استعمال ہوتی ہے. تو ہماری توقع یہ تھی, اسیسمنٹ یہ تھی کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد, امریکہ کے یہاں سے جانے کے بعد ان حملوں میں کمی آئے گی اور ان گروہوں کو اس طرح کی آماجگاہیں نہیں ملیں گی. لیکن ایز آف ناؤ لگتا یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے یا جو حالات ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. لیکن کامران اس میں اس کا کوئی تعلق بلوچستان کے اندر 43% انکریز ہوا ہے دہشت گردی کے حملوں میں 2021 میں 2020 کے مقابلے میں, اور یہ کو انسیڈنس بھی ہے کہ جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ٹی ٹی پی کے حملوں میں بھی اور یہ جو بلوچستان شدت پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو افغان طالبان افغانستان کے اندر ان کی رٹ ہے ہی نہیں, ایسے گروہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دوسرا وہ ایلیمنٹ جو ایسے گروہوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک میسج پاکستان کو دے رہے ہیں کہ بے شک افغانستان کے اندر اب ہماری موجودگی نہیں بھی ہے تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان کے اندر آپ کے ہمارے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ نہیں بنا سکتے. اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ جسٹ ایک براڈر ایک تھنکنگ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس وقت دورہ چین چل رہا ہے اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کو بھی انڈرمائن کیا جا سکے کہ جو دورے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ چین کی سرمایہ کاری پاکستان میں لے کے آنا, اور خاص طور پر جو داسو بس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد چائنیز کا سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے خدشات ہیں, جو کہ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ان خدشات کو وہ ایڈریس کر سکیں اور ان کی سیکیورٹی میں پہلے سے بہت زیادہ امپروومنٹ بھی حکومت کے دعویٰ ہے کہ ہم نے اس میں لے کے آئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہے اس سے پہلے اور اس کے دوران اس قسم کے واقعات کیے جائیں تاکہ وہ جو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اور ایک پازیٹیوٹی کی ایک وائب آنی چاہیے اس دورے سے, جو کہ کافی اچھی آ بھی رہی ہے, اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش. لیکن میرے ایکسپرٹ سے پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں جو بلوچ آپ وہ بات کر رہے ہیں نا بلوچستان کی اور یہ سی پیک اور چائنا پاکستان کوآپریشن کی جو بات کر رہے ہیں, ایک وجہ کے جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ایسے گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ بلوچستان کو آپ نے انسٹیبل رکھنا ہے تاکہ یہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ نہ آ سکے. اور یہ جو 2-3 واقعات ہوئے اس کی ذمہ داری جو مجید برگیڈ ہے بلوچستان لبریشن آرمی کی اس نے قبول کی, اور جو مجید برگیڈ ہے وہ بنیادی طور پر بنائی اسی لیے گئی تھی کہ اس نے ٹارگٹ کرنا ہے پاکستان میں جو چائنیز انٹرسٹس ہیں, جو سی پیک ہے. تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یقیناً اس کی ٹائمنگ بھی انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم چین گئے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر حملوں میں اس طریقے سے تیزی آئی ہے. بالکل یہاں پہ اور بریک کے بعد اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے کہ آخر بلوچستان کے اندر اتنی تیزی سے دہشت گردی کے واقعات میں کیوں آپ کہہ لیں کہ تیزی آ رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ابھی اسکائپ پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سلیم قمر بٹ صاحب نے. یہ دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بلوچستان اور اوور آل دہشت گردی کے واقعات کی اگر ہم بات کریں حالیہ ہفتوں میں تو میں حوالہ دینا چاہوں گا. ایک سپٹمبر میں سینٹ کام کے چیف جنرل میکنزی نے یو ایس کانگریس کے اندر ہیئرنگ کے دوران جب ان سے سوال ہوا کہ یو ایس ایگزٹ کا یا جو ان کی فورسز وڈرول ہو رہا ہے افغانستان سے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, تو انہوں نے بڑا فرینکلی یہ کہا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان یا جو امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. سپٹمبر اور آج ہم فروری میں جس طریقے سے بلوچستان میں اور اوور آل دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو امریکی جرنل کی جو اسیسمنٹ تھی وہ غلط تو نہیں تھی میرے خیال میں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے.
جی میرا خیال ہے جو میکنزی جو کہ کمانڈر سینٹ کام کے رول میں ہے، اتنی زیادہ انٹیلیجنس انپٹ ہے ان کے پاس، افغانستان کا تجربہ بھی ہے، تو ان کو جو بھی ان کی رائے تھی وہ ظاہر ہے کچھ حقائق میں مبنی تھی۔ میں تھوڑے سے اسٹیٹس آپ کو بتا دوں کہ جنوری 2021 سے لے کے فروری جس پہ ہم بیٹھے ہیں 2022 میں بلوچستان میں 39 جو ہے سیبوٹاج سروائیل ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں سے 18 جو ٹیررزم کے واقعات ہیں وہ ہوئے ہیں ایران پاکستان بارڈر کے قریب، 2 واقعات ہوئے ہیں افغانستان اور بلوچستان پاکستان کے بارڈر کے قریب، اور 19 جو واقعات ہوئے ہیں وہ ریسٹ آف بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ جب میکنزی کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ جب یو ایس فورسز یہاں نکلے گی تو یہاں پہ جو پراکسیز انڈیا ایک پیس فائلر کا رول کر رہا تھا، دے ول پک اپ دی پیس، اور انہوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو انٹرسپٹ پک اپ کیے ہیں وہ پوائنٹ کریں جو ہینڈلر سے وہ ان کمیونیکیشن تھے واٹس ایپ کے اوپر اور تھوڑاس کے اوپر، افغانستان سے بھی، انڈیا سے بھی، اور ایران والی سائڈ سے بھی۔ بیس آف آپریشن کامران صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ یو ایس فورسز یہاں نکلی اور طالبان آئے ہیں تو ہماری نمبر 1 ڈیمانڈ طالبان سے یہی تھی کہ جو افغانستان کی زمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے 15-16 ہزار جو بلوچ انسرجنٹس تھے، جو پراکسیز تھی جو انڈیا کے ہاتھ پہ کھیل رہی تھی، وہ انہوں نے اپنا بیس آف آپریشن جو ہے شفٹ کیا پاکستان اور ایران کے بارڈر کی طرف، اور وہاں سے ان کی کراسنگ اور آسان ہے، کوئی ایتھنک ان کے تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں دونوں سائڈوں پہ، تو ان کی موومنٹ جو ہے بڑی آسان ہے، اور ابھی وہاں پہ مکمل فینسنگ بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں گلبشن یادیب بھی یہیں سے آپریٹ کر رہا تھا، آپ کو پتہ چاہ بہار سے، تو ایک بہت بڑا انٹیلیجنس نے ہمارا کام کیا اور بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا۔ تو ابھی بھی جو جنرل میکنزی کی جو رائے تھی غلط نہیں تھی، اور وہ انہی انٹیلیجنس انپٹ کے اوپر اویلیبل تھی، اور میں نے آپ کو 1 سال کے جو حقائق بتائے ہیں وہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اگر بڑے لیول پر دیکھیں تو بی آر ای کا جو منصوبہ ہے اس کا فلیگ شپ جو پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ اس کا مین سٹیج ہوا بلوچستان سے۔ صاحب آپ بی آر آئی کا ذکر فرما رہے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت چین میں ہیں، اور جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے سی پیک میں وہ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں ریپڈلی جو اب انکریز آیا ٹیکس کے اندر، اس کے اندر جو سوفسٹیکیشن آئی ہے، اس کا وزیر اعظم صاحب کے وزٹ سے بھی کوئی تعلق ہے، یا اوور آل ہی پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے دباؤ نہیں بڑھایا جا رہا، میسجنگ بڑی اچھی ہے۔ ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 2 مین ڈگنیٹریز جو ہیں یہ اولمپک ونٹر اولمپک چائنا پہ گئے ہیں، ایک رشین پریزیڈنٹ پوٹن ہے اور دوسرے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ چائنا کے جو کنسرن ہے اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو سیکورٹی آف دی سی پیک پروجیکٹس ان پاکستان، ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور آپ نے آج سن لیا ہے کہ کتنے سارے انویسٹر ہیں چائنیز جو اپنا انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے فردر انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر، بلوچستان اس کا جو مین بینیفیشری ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بلوچستان ریسورس ہمارا پروونس ہے، لارجسٹ ان ایریا اینڈ منیمم ان پاپولیشن، تو یہاں پہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے انفراسٹرکچر میں، اور ابھی ایگریکلچر میں کام ہوگا، ہائی ٹیک میں ہوگا، ڈیری میں ہوگا، چائنیز نے یہ سارے جو ہے چیزیں پک کی ہیں، اس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی چین کو اسی طرح ضرورت ہے اس جس کے طرح لیے چین کو نیچرلی جو پاکستان کی۔ سیکیورٹی کا کمپوننٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر اسی طرح سے دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں خاص کر کے ہوتے رہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انویسٹرز، کیا چائنیز انویسٹرز بھی بڑے ریلیکٹنٹ ہوں گے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جو میں نے سٹارٹ بھی کیا تھا، دیکھیں ہمیں جب ایون امریکہ یہاں پہ موجود تھا، 20 سال یہاں پہ رہا، اور جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا، ایک فیلنگ تھی کہ یہ وار ہم پہ امپوز کی گئی ہے، ہماری اپنی جنگ نہیں ہے، اور جب امریکہ یہاں سے نکل جائے گا تو پھر حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اب امریکہ یہاں سے نکل بھی گیا ہے، اور اس کے نکلنے کے باوجود یہ دہشت گردی کے واقعات کا اس طریقے سے بڑھنا، کیا یہ کنسرن والی بات نہیں ہے؟ وہ آرگیومنٹ نلیفائی نہیں ہو جاتا کہ سارا پرابلم جو ہے امریکہ کی پریزنس سے ہی ہے؟ وہ تو اب چلے گئے ہیں یہاں سے۔ کامران صاحب، جو بڑی طاقتوں کا نوشن ہوتا ہے کہ اگر میں جنگ نہیں جیت رہا تو میرا اپوننٹ بھی نہ جیتے، تو اس نوشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ امریکہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن آپ کو امریکن جنرل اور پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی، انہوں نے کہا تھا
ہم افغانستان سے جا رہے ہیں لیکن اپنا انٹرسٹ یہاں پہ ہم لوز نہیں کر رہے. تو انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا سے کی ہے, ان کو فرنٹ رول دیا ہے, بی آر آئی کو بھی کنٹیسٹ کریں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بھی ٹارگٹ کریں, اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا پاکستان میں وہ ان کا انٹرسٹ جو ریلیونٹ رہے. انڈیا کو بھی یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں جو ہے اپنا رول جو ہے وہ قدم جمائے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ریسنٹلی جب پاکستان میں سمٹ ہوا تو یہاں پہ کانفرنس تو انڈیا نے تمام سینٹرل ایشین کے پریزیڈنٹ سے ورچوئل کانفرنس کی انڈین پرائم منسٹر نے. تو سیکورٹی کنسرن آپ کی بات ٹھیک ہے, پہلے یہ امپریشن تھا کہ ہم ایز اے کولیگ ایز اے پارٹنر آف امریکہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہمیں حقیقت پتہ تھی سیکورٹی کے لوگوں کو کہ جب امریکہ یہاں سے جائے گا تو یہ پراکسی وار جو ہے اس پہ اضافہ ہوگا, اور پھر حقیقی طور پہ ہمیں اپنے انر فرنٹ کے اوپر یہ جنگ لڑنی پڑے گی. اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ. چیف آف آرمی صاحب بلوچستان میں گئے ہیں, کلیئر ڈائریکشن دی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری آپریشنل اسٹریٹجی میں اب فرق آیا ہے. گن شپ ہیلی کاپٹرز یوز کیے جا رہے ہیں, کوئک ریسپانس فورسز جو کمانڈو بیس آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ نوشی اور پنجگور میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس میں دہشت گردوں کو کافی نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک چینج آف آپریشنل اسٹریٹجی ہے جس میں ہم ڈیفینسو سے اوفینسو موڈ میں موو کر رہے ہیں, اور اسٹیٹک پوسٹوں کو میرا خیال ہے وی آر ان دا پروسیس کہ ان کو منیمائز کیا جائے اور زیادہ موبائل جو ہے ہم کائنیٹک آپریشن کریں. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ پاکستان کو اندازہ تھا کہ اس قسم کے جو اٹیکس ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, حالانکہ پبلکلی بات کچھ اور کی جاتی تھی. تو اگر یہ چینج آف اسٹریٹجی جو اب بھی ہوئی ہے یہ پھر یہ پچھلے سال کیوں نہیں ہوئی, ابھی ہم پہلے کیوں اتنا ڈیفینسو رہے, اور جس قسم کی سوفسٹیکیشن اٹیکس کے اندر اور جو کیپیبلٹی اس دفعہ دکھا رہے ہیں اٹیکرز وہ غالباً ماضی میں نہیں تھی. تو آپ کہیں سمجھ رہے ہیں کہ کسی سٹیج کے اوپر ٹی ٹی پی میں اور بلوچستان کی جو یہ تنظیمیں ہیں ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور دونوں مل کے ایک ہی اسٹریٹجی کے ساتھ اٹیک کر رہے ہیں؟ اس پہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, آئی کین جسٹ گیو مائی اسسمنٹ. ٹی ٹی پی کا جو مین فوکس ہے وہ ایتھنک بیسڈ ہے, وہ زیادہ فوکس ہے خیبر پختونخوا کے اندر. بلوچستان میں ہمیشہ سے تاریخی طور پہ 70s میں جب سوویت نے حملہ کیا تھا افغانستان میں, تب سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی بلوچ انسرجنٹس کے اوپر, اور سرخے بھرتی کیے تھے سندھ سے اور بلوچستان سے. جب وہ یہاں سے جنگ ہار کے چلے گئے تو یہ جو پراکسیز اویلیبل تھی فارمر سوویت کو انڈیا نے پک اپ کر لی. تو آپ کا جو سوال ہے وہ اس میں کچھ سچائی بھی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا چینج آف موڈ جو تھا آپریشن پہ کرنا وہ ہم نے تھوڑا سا دیر کر دی, لیکن دیر آئے درست آئے. اس میں جو دیری کا وجہ تھی وہ یہ ہے کہ یہ پاپولیشن سینٹرز کو یوز کر رہے ہیں, اور دیکھیں پنجگور ہے یا نوشی ہے, تربت ہے, مند ہے, جہاں سے مین اٹیک ہو رہے ہیں یہاں کے آفٹر آل دیر آر ایم پی ایز میں نے جو صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, تو ان کو بھی کوئی رول پلے کرنا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے پولیٹیشین جو ہیں جو سب بریگیڈیئر صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے, آخری منٹ ہے, یہ میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ سوال ہے, تھوڑا ان پاپولر بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گزشتہ 10 دنوں میں کیچ میں, نوشکی اور پنجگور میں ہمارے تقریباً 17 جوان اس میں آفیسرز بھی شامل ہیں شہید ہوئے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کو بھی ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جانی نقصان ہمارا اتنا زیادہ ہو رہا ہے, ریشو اس کی بہت زیادہ ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایگری ود یو. اور میں اپنے لیول پہ اور میرا جو انپٹ ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنے نقصانات کو منیمائز کرنا ہے اور دشمن کی جو پراکسیز ہیں ان کا نقصان زیادہ کرنا ہے, اور تبھی ہم ان کو ڈسکریج کریں گے. تو اس پہ کام ہوا ہے اور آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے جو پنجگور اس میں. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیسز کو ہم سٹرائک کریں گے wherever they are. ہمیں صرف ہینڈیکیپ یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن سینٹر میں اپنے میں آپریٹ کرنے کا جو ہے وہ سول کیجویلٹیز بجاتے ہوئے ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کا خیال نہ کریں. اور یہ بڑا خطرے کی بات ہے کہ نوشی میں, پنجگور میں جو لوکل آبادی ہے وہ ٹیررزم کو اس طرح نہیں دیکھ رہی جس طرح سیکورٹی فورسز دیکھ رہی ہیں, اور وہ ان کو سارٹ آف کیموفلاج یا کور مہیا کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر میں جو ذکر کر رہا تھا, ہمارے ایم پی ایم ایل اے جو ان علاقوں کے ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا, ادروائز یہ ہماری سول کیجویلٹی زیادہ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو کیجویلٹی سے زیادہ ہونے کا سوال ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سلیم قمر بٹ. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.